शहरियत कानून लाया गया, हमारे कायदीन खामोश थे। कायदीन की उस वक्त की खामोशी, मिल्लत ने उसको अपने साथ धोखा महसूस किया है। तकरीबन 35 साल कबल यहाँ पर एक नारा मुसलमानों को दिया गया कि मुसलमान उसको वोट देगा जो बीजेपी को हरा रहा हो, और बीजेपी हमको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से हमको 35 साल पहले तकरीबन देखने का एक आगाज़ कराया गया था। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा। आज के मुज़ाकरे के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया था वो मौजू हम सब के सामने है। मुल्क की बदलती सूरत हाल, मुसलमानों पर बढ़ते मसालिम, मामला कर्नाटक का हो या राजस्थान का या मध्य प्रदेश का या मुल्क के मुख्तलिफ कोनों का, मसालिम की दास्तां तवील होती जा रही है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो हमारे कायदीन हैं, लीडरान हैं, दानिश्वर हैं, जिन्हें हम कायद कहते हैं, उनकी तरफ से उमूमन खामोशी होती है। होना तो ये चाहिए कि बहुत पहले इन चीज़ों का जायज़ा लेकर कुछ ठोस हल तलाश किए जाते और उस पर काम किया जाता। लेकिन जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो सवाल दोबारा फिर वही शुरू होता है कि इन मसाइल का हल क्या है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है अजीब व गरीब, कहीं खामोशी कहीं मसलहत और खामोशी के साथ सब कुछ देखना, ये सूरत हाल कैसे बदल सकती है। और दूसरी चीज़ इसी के साथ ये कि जो हालात हैं मुसलमानों के, उनमें तब्दीली कैसे मुमकिन है, वो क्या चीज़ें हैं जिनको करने से ये हालात बदल सकते हैं आइंदा के लिए। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब, मारूफ मिल्ली दानिश्वर, मुस्तकिल लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनके ख़यालात अखबारात के ज़रिए हम तक और आप तक पहुँचते रहते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे इस मसले को। मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, रमज़ान मुबारक में आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ख़बरें जो आ रही हैं वो अच्छी नहीं। कर्नाटक में मसला हिजाब का शुरू हुआ, फिर बाद दूसरी रियासतों में दूसरे मसाइल हुए, लेकिन ये कुल मिलाकर ये मज़ालिम हैं, नौइयतें अलग अलग हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमारे मिल्ली कायदीन, हम दूसरों को नहीं कह सकते, लेकिन जो मिल्ली कायदीन हैं जिनको हम कायद कहते हैं और ढोते हैं, बाज़ाब्ता सराखों पे रखते हैं और रखना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से उमूमन खामोशी होती है। इस तनाजुर में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इज़हार राय का मौका फरमाया। जैसा कि आपने फरमाया कि कर्नाटक से सिलसिला शुरू हुआ, तो मेरा एहसास ये है कि ये सिलसिला कर्नाटक में तो बहुत बाद में आया है। इस मुल्क में एक लंबी मुद्दत से मुसलमानों को मुल्क के तमाम मामलात से बाहर करने का एक तरीक़ा इख्तियार किया गया, और हमारे कायदीन, हमारे अकाबरीन 1857 के गदर को, जंग को मुसलमानों के हिसाब से बहुत नुमायां तौर पर पेश करते हैं और समझते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो पूरी की पूरी जंग एक नूरा कुश्ती से हटकर कुछ नहीं थी। अंग्रेज़ों का एक बहुत मुनज़्ज़म प्लान था, और कि किसी भी तरह से मुसलमानों को जंग आज़ादी या तहरीक आज़ादी के मैदान से बाहर कर दिया जाए। तो कोई भी सरसरी तौर पर 1857 के बाद की तारीख का जायज़ा ले तो महसूस होगा कि बहुत तेज़ी से उसके बाद मुस्लिम कायदीन इस तहरीक आज़ादी से अलग होते गए, उनकी तादाद घटती रही, और 20वीं सदी आते आते चंद नाम थे मुसलमानों के जो कि बच्चे थे। तो हम आज के हालात को अगर उस पस मंज़र में रख करके देखें तो ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत यहाँ पर ये कुछ हुआ है। तकरीबन 35 साल कबल यहाँ पर एक नारा मुसलमानों को दिया गया
مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا کہ مسلمان اس کو ووٹ دے گا جو بی جے پی کو ہرا رہا ہو۔ جی یہ ایسا وہ نعرہ تھا جس نے کہ پورے ملک میں بی جے پی اور مسلمان ان دونوں کو مد مقابل کے طور پر ثابت کر دیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے قائدین، ہم کو افسوس ہے کہ انہوں نے حالات کا تجزیہ کیے بنا جو کچھ بھی اس طرح کی سازشیں ان کے درمیان ڈالی جاتی رہیں، وہ بڑے ہی فراخ دلی کے ساتھ ان کو قبول کرتے رہے اور دن بدن حالات بگڑتے چلے گئے۔ آج ملک کے بیشتر صوبوں میں، مرکز میں اکثریت کے ساتھ بی جے پی کی حکومت ہے اور بی جے پی ہم کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے ہم کو 35 سال پہلے تقریباً دیکھنے کا ایک آغاز کرایا گیا تھا۔ یہ ہماری قیادت جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ دوسرا ہمارا تکلیف دہ پہلو ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو متحد نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو وفاق بنے، سماجی کاموں اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلم مرکز مشاورت کا قیام ہوا اور اس کے بعد ہمارے شرعی معاملات کو دیکھنے کے لیے پسندیدہ بورڈ کا قیام ہوا۔ ملک میں موجود مسلمانوں کی تمام تنظیمیں اور شخصیات ان دونوں پلیٹ فارم سے ان کا الحاق ہوا اور ایک متحدہ پلیٹ فارم کی شکل میں یہ دونوں ادارے وجود میں آئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ سماجی طور پر پیدا ہوا تو پھر تمام سماجی تنظیمیں ہماری یکجا ہوئیں اور اس میں مسلم مرکز مشاورت بھی ایک تنظیم کے طور پر نظر آتی ہے کہ جیسے ایک وکیل تنظیم ہو۔ تو یہ اتنا بڑا مذاق ہوتا رہا ہے اور کبھی بھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب ہمارا یہ الحاق ہے، ہماری ساری تنظیمیں اس میں شامل ہیں، تو اسی کے ذریعے اگر بات ہوگی تو وہ ہم سب کی بات مانی جائے گی۔ لیکن ہم اپنے ظاہری اتحاد میں کو عملاً انتشار میں تبدیل کرتے رہے۔ اس یہی معاملہ مسلم پسندیدہ بورڈ کا ہے کہ مسلم جب بھی کوئی شرعی معاملہ آیا تو پتہ چلا کہ مسلم پسندیدہ بورڈ اور اس کے ساتھ تمام یہ ہماری دینی اور ملی تنظیمیں جو ہیں وہ اس مہم میں شانہ بشانہ شامل ہیں۔ تو پھر اس وفاق کا وجود کیوں قائم کیا گیا، یہ ایک اپنے آپ میں ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا سوال ہے جس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قائدین کی اس وقت کی جو کیفیت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب طلاق ثلاثہ کی جو مہم چلائی گئی، اس سے پہلے بابری مسجد کے سلسلے میں ایک مہم چلی اور بابری مسجد کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں تھا، مقدمے کی حالت میں تھا، اس کو اس طرح سے عوامی رخ نہیں دیا جا سکا، لیکن پسندیدہ بورڈ اس میں مستقل متحرک رہا اور اس کی ساری کوششیں اس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ نتیجہ آیا، اس نے مسلمانوں کو مایوس کیا۔ اس کے بعد طلاق ثلاثہ کی مہم بورڈ نے چلائی اور مرد ہی نہیں، مسلم خواتین کو بھی مسلم پسندیدہ بورڈ کی اپیل پر سڑکوں پر اتار دیا گیا اور مسلمانوں کو یہ احساس کرایا گیا کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے شرعی معاملے میں یا طلاق ثلاثہ میں مرکزی حکومت کو یا سپریم کورٹ کو کسی بھی طرح دخل نہیں دینے دیں گے۔ افسوس کہ مسلم پسندیدہ بورڈ کی اس اپیل کو مسلمانوں نے اپنے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اپنی شناخت کے لیے بہت ضروری سمجھا اور بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی احتیاط کے وہ اس مہم میں کود پڑے۔ پورے ملک میں زبردست قسم کے مظاہرے ہوئے، لیکن جو نتائج آئے وہ نتائج ایسے رہے کہ سپریم کورٹ سے بھی شکست ہوئی اور پارلیمنٹ نے بھی اس کے بعد قانون بنا دیا اور پھر ہمارے قائدین نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ قائدین کی اس وقت کی خاموشی، ملت نے اس کو اپنے ساتھ دھوکہ محسوس کیا ہے۔ میں بہت صفائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ میرے ذمہ داران تک، ہمارے قائدین تک یہ بات پہنچے کہ وہ اب سے موقع ہے کہ اپنے حالات کا، اپنے معاملات کا، اپنے فیصلوں کا ایک بار پھر سنجیدگی سے بیٹھ کر کے جائزہ لیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر جائزہ لیں،
اللہ سے توبہ کے ساتھ ہی جائزہ لیں کہ اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو آئندہ ہم سے وہ کوتاہیاں نہ ہونے پائیں۔ اس وقت بھی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے جہاں سے بات شروع کی کرناٹک میں مسئلہ حجاب سے، حجاب کے معاملے کو پورے طور پر مسلمانوں نے اس کے لیے اپنے لیے اس کو نقصان دہ سمجھا، شریعت کے خلاف سمجھا، اپنے طور پر مسلم تنظیموں نے اس کو آواز اٹھائی۔ لیکن ایک روز مسلم پرسنل بورڈ کے سیکرٹری جنرل صاحب کا یہ بیان دیکھ کر کے انتہائی حیرت ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سر ڈھک لینا ہی کافی ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے پوری وضاحت اگر پردے کی ہوتی، حجاب کی ہوتی، ساری چیزیں سامنے آتی، اس میں کہیں ایک چیز زمینہ نہ جاتی، اس کو میڈیا نے بہت بڑا چڑھا کر کے پیش کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو مستقل ہمارے قائدین کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ ملت کو قائدین سے دور کر رہی ہیں، اور جب ملت قائدین سے دور ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر قائد کس کے بھروسے پر اپنی آواز کو اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس لیے اب قائدین کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب شاید انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ ملت کا اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو اب ملت کا اعتماد کیسے حاصل ہو، یہ ہمارے قائدین کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم، آگے بڑھنے سے پہلے دو چھوٹی وضاحت ہم چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک منصوبہ بندی کے ساتھ میدان عمل سے دور کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک میں اتنے دانشور، اتنا انٹیلیجنٹ ہوا طبقہ، علماء، کیا اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کو دور کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت بیدار ہوتے کہ جائے کتنا وقت گزر گیا۔ دوسری چیز، مسلمانوں کے مسائل کیا بی جے پی کے ہونے نہ ہونے سے؟ کیا بی جے پی سے پہلے مسلمانوں کے مسائل نہیں تھے؟ بی جے پی کے مسلمانوں کے مسائل تو میں نے بتایا نا کہ 1857 کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ مسلمانوں کو درکار کر کے اور ان کے ساتھ مسائل کا سلسلہ شروع کر کے، ہم تو بہت دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ملک کو تقسیم کرایا گیا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور وہ ایک ایسا داغ مسلمانوں کو لگا جس کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو احساس کمتری میں پاتا رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ 20-25 سال سے اب نوعیت بدل گئی ہے۔ اب پاکستان کا کے قیام کا مسلمان، خاص طور سے مسلم نوجوان پر کسی طرح کا دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا، نہ اس پر کوئی اس کا تبصرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو سب ہوا ہے اور بہت منصوبہ بندی طریقے سے ہوا ہے۔ ملک آزاد ہونے کے بعد سے جو فسادات، اس کو سمجھ کیسے نہیں پائے؟ فسادات ملک آزاد ہونے کے بعد جو خاص طور سے نارتھ انڈیا میں فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جو ایک لمبی مدت تک ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں فسادات ہوئے، اس کے باوجود ہماری مسلم قیادت ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہی، کانگریس کی تائید کرتی رہی۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے دین نے جو ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم ہر روز رات میں سونے سے پہلے اپنے دن بھر کا جائزہ لے لیں۔ ہماری قیادت نے کبھی بھی جائزہ لینا شاید اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا، اور ایک جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، آپ دیکھیے کہ تقریباً 1960-61 سے مسلم قائدین نے عوامی طور پر حکومتی سطح پر اپنی آواز کو اٹھانا شروع کیا تھا۔ اس وقت جن مسائل کو اٹھایا گیا تھا، آج ہمارے قائدین کی طرف جو مسائل آتے ہیں اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس کے معنی کہ ہمارے یہاں ٹھہراؤ آیا ہے، یہ ٹھہراؤ ہمارے لیے سمجھ قاتل ہے، اور ہم کو ہمارے قائدین کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم اسی جگہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہم پھر ذرا موضوع پہ آتے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہمارے قائدین یہ ضرور کرتے ہیں کہ فسادات ختم ہونے کے بعد ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، لیکن جب فسادات ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی دنوں تک ہوتے ہیں، اس درمیان بالکل وہ خاموش رہتے ہیں، اور دورے کے بعد بھی ان کا کام پھر ختم ہو جاتا ہے۔ نہ کبھی حکومت سے بات ہوتی ہے، نہ کبھی جو جماعتیں ہیں، حکمراں طبقہ ہے، ان سے کوئی گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ بس گویا کہیں ایسا تو نہیں کہ فساد ہو تو ایک دورہ کر لیں اور ان کا کام ختم ہو جائے، یہی کام رہ گیا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے کہ جہاں پر بھی کسی طرح کی کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت کسی بھی شکل میں آئی، تو وہاں پر ہمارے مختلف ملی جماعتوں کی طرف سے یا تو کسی جماعت کی طرف دورہ ہو جاتا ہے یا جماعتوں کی طرف سے دورہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کر کے یا ایک بیان جاری کر کے وہ اس چیز کو، یہ بھی ایک بہت پرانا سلسلہ ہے جو کہ ہمارے قائدین نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ابھی تک جو ملک میں صورتحال تھی
کہ مسلمانوں کے لیے جو دو سہارے تھے، ایک سہارا تھا حکومت میں موجود اپوزیشن پارٹیاں، حزب مخالف، اور دوسرا سہارا تھا عدلیہ۔ لیکن اب چند سالوں سے جو کیفیت ہے، نہ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اسمبلیوں میں حزب مخالف کی کوئی حیثیت بچی ہے۔ پوری میجارٹی ہی نہیں، میجارٹی سے بہت زیادہ برسر اقتدار پارٹی کے پاس سیٹیں موجود ہیں، لہٰذا اس کو نہ تو کسی مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی طرح کا دباؤ اس کے اوپر ہے۔ اب اس صورتحال میں ہم کو اپنے مسائل کو کس طرح سے سمجھنا ہے اور کس طرح سے حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داریوں تک لے جانا ہے، یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کا بہت سنجیدگی سے ہمارے قائدین کو بیٹھ کر غور و فکر کر کے نئے سرے سے کوئی نئی راہیں نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مسائل پر قابو پانے میں ممکن ہو سکے ہمارے۔ آپ نے جن دو چیزوں کا تذکرہ کیا، اپوزیشن پارٹی اور عدلیہ، یہ دونوں تو ہیں ہی بہت مضبوط، لیکن ہم جس ملک میں ہیں، جو بھی حکومت ہو، ظاہر سی بات وہ ہماری حکومت ہے، ہم اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ بات کرنے کا سلسلہ کیوں بند ہے؟ گفت و شنید کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم اپنے مسائل کے ساتھ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ وہی جو میں نے بتایا کہ تقریباً 35 سال قبل جو سلسلہ شروع کیا گیا کہ مسلمان اس کو ووٹ دے گا جو بی جے پی کو ہرا رہا ہو، یہ ایک ایسا ذہن بنایا گیا اور یہ ذہن ہی اب ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے ہمارے قائدین کے لیے کہ ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں۔ نہیں تو ہمارے قائدین سے ہماری گزارش ہے کہ جرأت کا مظاہرہ کر کے اپنے اوپر قابو پا کر کے ہمارے قائدین کو ملک کے حکمران تک، ملک کے انتظامیہ کے ذمہ داران تک پہنچنا ہوگا اور اپنے مسائل کو ان کے سامنے بیٹھ کر کے ڈسکس کرنا ہوگا۔ یہی ایک واحد ہے، بغیر اس کی جمہوریت میں اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ طاقت ایک چیز ہوتی ہے لیکن ہم اپنی طاقت بھی اب کھو چکے ہیں، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ جو لوگ ہمارے معاون تھے حزب مخالف، عدلیہ، ان سے بھی اب ہمارے کوئی اس طرح کا معاملہ بچا نہیں ہے کہ ہم کو کسی طرح کی کوئی ان سے خیر کی امید ہو۔ تو اب براہ راست ہم حکومت کے ذمہ داران تک اپنی بات کو کس طرح سے رکھیں، یہ ایک اہم موضوع ہے ہمارے قائدین کے لیے۔ ابھی ایک خبر آئی اور بہت اچھی خبر تھی کہ مدھیہ پردیش میں وہاں کے جو قاضی ہیں مولانا مشتاق صاحب ندوی، وہ ایک ٹیم کے ساتھ گئے اور ملاقات کی انہوں نے اور بات کی۔ کیا ہوا وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم ایک پہل کی اور انہوں نے جا کے کم از کم بتایا کہ یہ حالات ہیں، یہ مسلمانوں کے جذبات ہیں، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، بالکل بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ RSS کے کام کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کی مختلف تنظیمیں ایک دوسرے کے مخالف بیان دے رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ تمام لوگوں کو اپنے دائرے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے قائدین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رخی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، جو بیان ایک قائد ہمارا دے گا وہی بیان ہر قائد دیتا رہے گا، کسی طرح کی کوئی تبدیلی کسی بھی قائد کے بیان میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ جغرافی فن جو ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے، ہمارے ایک اسٹیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو دوسرے انداز سے معاملے کو پیش کر رہے ہوں اور حل کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف پالیسی میٹر ہونا چاہیے کہ کون کس فرنٹ پہ کام کریں گے، کون کس انداز سے بات کریں گے اور اندرون مقصد میں متفق ہوں، طریقہ کار میں اختلاف ہو، فرق ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے جو بہت ضروری ہے کہ آپ ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں۔ اس وقت جو ہندوستان کا منظرنامہ ہے اس میں مسائل کا حل کیا ہے، خاص طور پہ اس طرح کے مسائل کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی کوئی اچھے آثار نہیں ہیں، تو یہ نہ ہو اور جس طرح کسی بھی حد تک مسلمان سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، اپنے مسائل کو دیکھیں، اپنی ترقی کو سوچیں، ایک نظام پھر بن جائے، اس کے لیے حل کیا ہے؟ اس کے لیے حل تو ابھی یہی بات ہو ہی رہی ہے اتنی دیر سے۔ حل وہی ہے کہ ہم اپنے اس حساب سے باہر نکلیں اور جہاں جہاں ہم کو جن لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ وزیر کی شکل میں ہوں، وزیر اعلیٰ کی شکل میں ہوں، وزیر اعظم کی شکل میں ہوں یا انتظامیہ میں DM اور کمشنر ہوں، کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہم کو اپنی بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے وہاں ہمارے قائدین بات کو پہنچانے کی کوشش شروع کریں تو دھیرے دھیرے کر کے یہ حالات بنیں گے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کہ ہم کو صرف اپنے مسلمانوں کے مسائل کے ساتھ رہ کر کے مسائل پر قابو پا پانا
شاید ممکن نہیں ہے۔ ہم کو ملک کے معاملات اور مسائل پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے مسائل اور معاملات میں بھی ہم کو اپنی رائے دینے کی ضرورت ہے کہ ملک کس طرح سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک پر قرض کا جو بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ غریبی کا حال یہ ہے کہ خود حکومت اعتراف کر رہی ہے کہ 80 کروڑ لوگوں کو وہ فری راشن فراہم کر رہی ہے، یعنی کہ حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ ہمارے آبادی کے 135 کروڑ آبادی کے میں سے 80 کروڑ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت تک کھانا حاصل کر سکیں اپنی کمائی سے۔ تو یہ ہمارے لیے موضوع کیوں نہیں بن رہا، جبکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے طور پر پیدا کیا ہے، تمام انسان ہمارے لیے ہیں اور ہم تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ ہم اس پہلو سے اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اور جب تک کہ ہم اس پہلو سے اپنا جائزہ نہیں لیں گے تو ہم اللہ کی نصرت سے کس طرح سے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، ہندوستان میں تنہا اقلیت میں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کے حالات میں، وہاں کے مزاج میں، یہاں کے مزاج میں فرق ہو، لیکن اور ملکوں میں لوگ جی رہے ہیں، جینے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے، ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ نہیں، یہ بات تو تہذیبوں سے جڑی ہوئی ہے، جس ملک کی جیسی تہذیب ہے اس کے حساب سے ویسا ہوتا ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں پر اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ عرب ممالک میں شاید ہی کوئی ایسا عرب ملک ہو جہاں پر غیر مسلم اور ہمارے ملک کے ہندو بھائی وہاں ملازمت کے لیے نہ ہوں، کاروبار کے لیے نہ ہوں، لیکن آج تک اللہ کا فضل ہے کہ کسی بھی عرب ملک سے اس طرح کی کوئی جو ہے اطلاع نہیں ملی ہے کہ وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہو، کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو، بلکہ ان کو ان کے مذہب کے حساب سے بھی عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، ان کو اپنے کاروبار اور ملازمت کرنے کا بھی پورا موقع حاصل ہے، اور ان کے ساتھ کسی طرح کی تفریق نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اگر اقتدار میں ہوں گے تو لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، اور اگر ہم اقتدار سے باہر ہوں تو ہمارے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بہرحال سب کے ساتھ رہنا یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور قائدین کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے کوئی واضح چیز نہیں آتی ہے تو نوجوانوں میں بڑی تشویش ہوتی ہے، اور یہ تشویش دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان پھر بڑوں کی بات سننا چھوڑ دیں، بے قابو ہو جائیں، تو اس سے پہلے ان نوجوانوں کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی ضروری سوال ہے یہ ہمارے قائدین کے لیے، اور بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمان الرحیم ہے، ہمارے قائدین کو سوچنے سمجھنے کا ایک بہت بھرپور موقع عنایت فرمایا، لیکن افسوس کہ ہمارے قائدین پوری طور پر اس کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ معاملہ ہے شہریت قانون کا۔ شہریت قانون لایا گیا، ہمارے قائدین خاموش تھے، لیکن ہر بڑے شہر میں جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے، مظلوم نوجوانوں نے اس کی مخالفت میں احتجاج کیے ہیں اور لگاتار احتجاج کیے ہیں، وہ بغیر کسی قائد کے کیے ہیں۔ کیا ہمارے لیے قائدین کے لیے ایک سوال نہیں ہے؟ بالکل، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے قائدین کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ہم کو نظر انداز کر کے اور اپنے طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے میدان میں آ رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان بغیر کسی قیادت کے میدان میں رہے گا تو اس کا رخ کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے، یا غلط رخ کو اس کو ڈالا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ ہاں، ایک چیز اور ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی قائدین ہیں وہ قائد ہیں، اور ہر معاملے میں ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ تعلیم کا مسئلہ الگ ہے، سیاست کا مسئلہ الگ ہے، اقتصاد کا مسئلہ الگ ہے، سماجی مسائل الگ ہیں۔ تو کیا اس طرح کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے کہ جو مختلف شعبے ہیں اس طرح کے، اس میں تجزیہ کرنے والے کچھ لوگ، سوچنے والے کچھ لوگ ہوں، ان کی کوئی اس طرح کی ٹیم الگ الگ بنائی جائے، اور ان سب سے گویا رائے لے کے، تجزیہ لے کے پھر کچھ لوگ آگے کے معاملے کو حل کریں؟ بالکل یہی طریقہ ہے معاشرے میں کام کرنے کا، یہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بھی ہم کو یہی طریقہ ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو ذکر آتا ہے صحابہ کرام اور کی شکل میں الگ الگ بیٹھے ہوتے تھے، تو اگر ایک ہی موضوع ہوتا سب ایک ساتھ بیٹھتے۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے صحابہ کرام کی، اور یہ معمول تھا، ایسا نہیں کبھی کبھار ہو جائے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ الگ الگ ہال میں بیٹھتے تھے،
اور اپنے اپنے مسئلے جو بھی ان کے سامنے معاملہ رہتا تھا اس پر صلاح مشورہ کرتے تھے اور اس کے لیے پر کوئی رائے قائم کرتے تھے. تو آج بھی ہمارے قائدین کی ایک ضرورت ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے درمیان کاموں کی تقسیم کریں اور کاموں کو اس کے ماہر کے حوالے کریں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہونا کا امکان بھی بن سکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج میرے ساتھ خاص مہمان تھے جناب محمد خالد صاحب، جن سے ہم نے گفتگو کی ملک کی بدلتی تصویر کے بارے میں، قائدین کی خاموشی کے بارے میں، اور نوجوانوں کے اندر جو تشویش ہے اس کے بارے میں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. یہ ایک پیغام ہے، فکری پیغام، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیجئے. اسی کے ساتھ ہم سب کو دیجئے اجازت. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.